बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 8 जुलाई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमरीका का ईरान के ऊपर हमला और ईरान की जवाबी कार्रवाई, 85 मकामात को टारगेट किया गया। इन हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एमओयू का क्या मुस्तकबिल है। अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट जारी की और क्या मुआहिदा ख़त्म हो गया और आपने हुर्मुज़ के ऊपर अब किसका कंट्रोल होगा। दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है और क्या एक नई तर्ज की कोल्ड वार शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और मिसाइलों की बारिश, किन इलाकों को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से, और अमेरिका ने बंदर अब्बास के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इमरान खान से गद्दारी, नज़रिया बराए फ़रोख्त, ये पहला मौका नहीं है। 3 बरसों में मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बार बार रॉन्ग नंबर्स की पहचान करवाई। आज वो तमाम रॉन्ग नंबर्स एक एक करके बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। होता है ना कि इंसान एक बार एक्सपोज होता है और उसकी असलियत दुनिया को पता चल जाती है, लेकिन दोस्तों हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ ये रॉन्ग नंबर्स एक्सपोज हो रहे हैं। मज़ीद जो लोग पकड़े गए हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर डार साहब के ख़ानदान का जो चश्मो चराग है वो अदालत में पेश हुआ और अदालत में क्या कार्रवाई हुई, उसके मास्क को उतारकर क्या कहा गया, किस रंग के इसने कपड़े पहने थे, और जिस घर में ये पूरा वाक़या हुआ वो घर किसके कब्ज़े में था, ये भी आपको तफसील के साथ मैं आज के इस नशिस्त में बताऊंगा। और फिर रेहान तारिक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला करना और ईरान की जवाबी कार्रवाई। अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई जो की है, अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया। 85 के करीब मकामात हैं जिनको हिट किया गया, और इसके बाद जो सूरत हाल है विदन ईरान वो कशीदा है। और मैंने आपको कुछ रोज़ पहले ही बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान शुरू कर दिया था कि हम आज भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम मुसलमानों को मारेंगे, और अगर हम चाहते तो तमाम कायदीन जो इस वक्त जनाजे के अंदर मौजूद हैं इन्हें टारगेट किया जा सकता है। ये वो तर्ज़ हुकूमत कहें या तकब्बुर कहें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने डूब कर ईरान को इसी तरह हमेशा ट्रीट किया। ये पहला मौका नहीं है। जिस किस्म की टॉप पे आपकी पॉलिसी होती है उसी तरह की पॉलिसी आपको पीट हेग्सेथ की तरफ से भी नज़र आएगी। मार्को रूबियो की भी इसी किस्म की पॉलिसीज़ हैं, उनके बयानात मौजूद हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। और फिर इसके साथ साथ पीट हेग्सेथ ने किस तरह से इस्लामी नज़रियाती हुकूमत को टारगेट करते हुए कहा था कि हमारा मसला ईरान की इस्लामी हुकूमत के साथ है और जिस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो वहाँ से किए जाते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने की। अब अमेरिका दोबारा से हमले करता है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सालिसी के अंदर अमेरिका और ईरान एक मुआहदे पर पहुँचे, और ये मुआहदा एग्रीमेंट वो वाला मुआहदा नहीं था जिसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये वो वाला मुआहदा था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम अगले 60 दिनों के अंदर टेक्निकली जो मामला हैं उनको डील करेंगे। टेक्निकल नौयत की डिस्कशन होगी, किस तरह से आपने हुर्मुज़ को खोला जाएगा, किस मकाम पर टोल टैक्स लिया जाएगा, कौन सा रूट अपनाया जाएगा, और फिर इसके साथ साथ जो पैसे दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर अमेरिका के कहने पर जो सेंक्शंस लगाई गई थी उसके तनाजुर में जो फ्रीज़ किए गए, इसको कैसे अनफ्रीज़ किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें तय होनी थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया। अमेरिका कभी भी ईरान के मामले में आपको संजीदा नज़र नहीं आता। इसकी बुनियादी वजह अमेरिका के ऊपर अपने लोगों की जो तनकीद थी, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर हमला किया गया, ये तनकीद उस वक्त भी हो रही थी जब आप इस जंग से निकले, ये तनकीद उस वक्त भी हमें होती हुई नज़र आई। लेकिन इस दफ़ा दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करने की सबसे बड़ी वजह इसराइली लॉबी है जिसने अपना भरपूर किरदार अदा किया, और ईरान के अंदर दोबारा से कार्रवाई हमें होती हुई नज़र आई। आपको याद होगा कि जब ये जो एमओयू साइन कर रहे थे और जो F-35 तैयारों की जो सेल का मामला है टर्की को, उसके ऊपर भी कंसर्न शो किया इसराइल ने, और इसराइल ने नेटो इस इत्तेहाद के अंदर टर्की को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस डील के ख़िलाफ़ भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। दोस्तों, अमेरिका के ईरान पर हमले और इन हमलों का एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जिसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 3 तजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब कहा जा रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता माह तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया और ख़बरदार किया कि तेहरान फ़ैसला कुन इक़दाम करेगा। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान की जानिब से ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ पर नए हमलों के तकरीबन 1 घंटे के बाद ईरान में जंग की कमान संभालने वाले ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा
کہ ایران کی مسلح افواج امریکہ کی جارحیت اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا فیصلہ کن جواب دے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کسی صورت آبنائے ہرمز کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ ایران کے 85 حملے اور یہ جوابی کارروائی تھی جو کی گئی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے 85 اہداف کو نشانہ بنایا، اور سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین میں عوام کی غیر معمولی شرکت کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور آج صبح ہرمزگان اور ماہ شہر کے ساحلی علاقوں میں بعض فوجی اڈوں اور غیر فوجی مراکز پر فضائی حملے کیے گئے۔ اس جارحیت کے ابتدائی جواب میں پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائیوں کے ذریعے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے مرکز، پورٹ سلمان اور کویت میں السالم فضائی اڈے سمیت 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ اور دوستو، ایران کا کویت کے اوپر بھی حملہ، جب میں حملے کی بات کرتا ہوں تو یہ کویت کے اوپر حملہ نہیں ہوا بلکہ ان کے اڈوں کے اوپر حملہ ہوا جو امریکی اڈے کویت کے اندر موجود ہیں، اور کویتی فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ان کا دفاعی سسٹم اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے اور ان حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے اندر بھی خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ دوستو، ایرانی اسپیکر کا بیان امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے 4 شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے ہرمز میں ایران کے طے کردہ انتظامات کی خلاف ورزی، مزید حملوں کی مسلسل دھمکیاں، تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کا جاری رہنا ان اقدامات میں شامل ہے جنہیں وہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مفاہمت کے خلاف ورزی جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے MOU کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس نے کہا جی کہ اب یہ حملے ہوئے اور ہم بھی حملے کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اب امریکہ ایران سے بات نہیں کرے گا، ایک طرح سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ وہ اصل میں سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا آیا؟ صدر ٹرمپ کا بیان آتا ہے جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں سوال کے جواب میں ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ میرے خیال میں یہ ختم ہو چکی ہے، میں آپ کے ساتھ مزید معاملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بیمار ذہنیت کے دھوکے باز اور برے لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ معاملہ ختم ہو چکا، ان کے ساتھ معاملات کرنا وقت کا ضیاع ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اب ان سے ایک اور سوال یہ ہوا کہ اب آپ کے MOU کا کیا بنے گا جو آپ نے پاکستان کی ثالثی میں جس کے اوپر دستخط کیے، تو اب شاید اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، میرے خیال سے MOU بھی ختم ہو چکا۔ اب یہ کیوں یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن سے امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، 5 دن کی جنگ تھی۔ جس طرح سے اس کو بیچا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اسرائیلی لوبی نے جس طرح سے اس کو پچ کیا تھا، اس پوری جنگ کو مارکیٹ کیا تھا، 5 دن سے 50 دن، 50 دن سے 100 دن، 100 دن کراس کر گئے۔ کانگریس کی اجازت 3 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ ودن امریکہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اب ایک حالیہ جو ان کا ایک سروے آیا ہے، امریکہ میں 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جو اسرائیلی لابی کے خلاف ہیں، امریکہ کی پالیسیز کے خلاف ہیں، اور وہ ایران جنگ کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرے۔ اب دیکھیں امریکہ کے اندر بھی تو یہ مناظر دیکھے گئے ہوں گے نا کہ ایک قوم جس کو آپ ختم کرنے کے لیے گئے تھے وہ پوری سڑکوں پر آ گئی۔ ایک ایسا لیڈر جس کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہیں تھی، یہ صرف تعلق تھا عقیدت کا، وہ تعلق ہم نے ایران کی سڑکوں پہ مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایران میں عوام باہر نکل کر اپنے شہید لیڈر قیادت آیت اللہ خامنائی کے ساتھ نہ صرف ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی، بلکہ یہ اپنی فتح کا اعلان بھی تھا کہ جسے تم مٹانے آئے تھے وہ مٹے نہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار اگر ہم نے ڈیل کر لی، بہتر یہ تھا کہ ہم شور مچائیں اور یہ کہیں کہ جاؤ ہم نہیں کھیلتے اور امپائر سے آپ لڑائی کریں اور آپ نکل جائیں۔ اگر آپ کو کھیلنا پڑ جائے، یعنی MOU اور ٹیکنیکل جو مسائل ہیں، جو باتیں تھیں سیکنڈ راؤنڈ کی، اگر ان کو پورا کیا جاتا تو پھر آپ کو معاہدہ کرنا پڑنا تھا۔ تو ایران کے اس معاہدے سے بچنے کے لیے، ڈومیسٹکلی جو آپ کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اس تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے MOU کو اب ٹارگٹ کیا ہے حملہ کر کے، اور یہ اب اس جنگ سے ایگزٹ حاصل کریں گے۔ یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا، جب ان کے ترجمانوں نے کہا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ اعلان کریں جنگ جیت چکے ہیں اور ایگزٹ حاصل کریں، کیونکہ اب آپ کے لیے اس جنگ کے اندر کچھ نہیں بچا۔ لیکن جس بے وقوفی کے ساتھ حملہ کیا گیا اور اس جنگ سے جس طرح سے انہوں نے ایگزٹ حاصل کیا، امریکہ ریپبلکن بالخصوص ان کے لیے اب آنے والے دن جو ہیں وہ ودن امریکہ شاید اچھا پیغام لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ الیکشن ہاریں گے اور بار بار ہاریں گے، اور امریکی عوام اب ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، ریپبلکن جو ہیں اس وقت وہ ساری ہیٹ محسوس کر رہے ہیں۔ دوستو ایک اور جو چیز اس میں بہت امپورٹنٹ تھی، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، وہ باہر جا کر میڈیا سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کی،
اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ پاگل ہیں۔ ٹرمپ کے ماضی کے بیانات کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنے بیانات پر ذرا غور کریں۔ تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹرمپ نے اس معاملے پر دو ٹوک یا سخت بیان دیا ہو۔ ماضی میں بھی وہ مختلف مواقعوں پر جنگ بندی اور ایران سے متعلق متضاد اور سخت موقف اپناتے رہے۔ 8 اپریل امریکہ اور ایران نے عارضی طور پر 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ 21 اپریل ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے اور توقع رکھتے ہیں کہ جلد دوبارہ بمباری شروع ہو سکتی ہے، تاہم اسی روز انہوں نے کہا کہ پاکستان کی درخواست پر حملے روک دیے گئے۔ 8 مئی ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی جب ایران سے ایک بڑی چمک اٹھتی نظر آئے گی۔ 11 مئی چند روز بعد انہوں نے کہا کہ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے۔ 11 جون ٹرمپ نے عندیہ دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی اور ایران پر سخت حملوں کی دھمکی دی، تاہم اسی شام حملے روک دیے گئے۔ 17 جون جنگ کے خاتمے کے ابتدائی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہوں نے مناسب رویہ نہ اپنایا تو ہم دوبارہ ان کے سروں کے عین اوپر بم برسانا شروع کر دیں گے۔ پھر 8 جولائی آتی ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، تاہم یہ بھی کہا کہ دونوں فریقین کے مذاکرات کار بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ مختلف مواقعوں پر ایران کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے رہے، جبکہ بعض اوقات مذاکرات کے لیے گنجائش بھی باقی رکھتے رہے۔ اب دوستو یہ پوری صورتحال ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ 5% جو عالمی منڈی ہے تیل کی، وہاں پہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس کا مزید اطلاق بھی ہوگا۔ پاکستان اوبیسلی پہلے ہی ریلیف عوام کو نہیں دے رہا تھا، لیکن پاکستان میں اس کا ایک اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی جو خام تیل کی قیمتیں اس میں اضافہ ہوا اور یقیناً دنیا کی معیشت اب یہاں سے سروائیو کرنا، میرا خیال ہے کہ لفظ ٹھیک نہیں ہوگا، سنبھل نہیں سکے گی۔ سروائیو کرنا تو بہت بڑی چیز ہے کہ آپ سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن اب یہ سنبھل نہیں سکے گی اور ہر دن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آپ کو خبر جو ہے آپ نے حرمت سے کے محاذ سے ملے گی۔ اب دیکھیں مڈل ایسٹ کو سوچنا یہ ہوگا کہ امریکہ تو اس جنگ سے نکل گیا، اب انہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ بحری اڈے، بحری بیڑے، فضائی اڈے، فوجی اڈے، ان تمام اڈوں کو ختم کیا جائے اور آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ امریکہ کے کیمپ میں ہوں گے تو امریکہ کے ساتھ تو کسی طرح بھی ان کے کسی بھی بیان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور آج جو حملے ہوئے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا مڈل ایسٹ ان حملوں کے ساتھ خطے میں سروائیو کر سکتا ہے؟ 100 دن اس کی گواہی دیں گے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے ذریعے تمام بلوچستان کے حالات پر یہ کانفرنس بلائی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سمیت بلوچستان کی نمائندہ سیاسی جماعتیں شریک، اختر مینگل، JUI، شاہد خاقان عباسی شریک تھے۔ بلوچستان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور APC میں اسد کیسر سمیت دیگر سیاستدان سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شریک ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما مولانا شاکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غربت، بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان ڈاکو بن رہے ہیں، جموں کشمیر غزہ سے بھی بدتر حالات ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی لاقانونیت انتہا پر ہے، وسائل ہیں لیکن مسائل بے تحاشا ہیں اور میڈیا پر پابندی ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے میڈیا پر کوئی خبر نشر نہیں ہوتی اور اب اس کانفرنس کے حوالے سے بھی میڈیا پر مکمل طور پہ آپ کو بلیک آؤٹ نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے نا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب آپ کسی طرح سسٹم کو کنٹرول کر لیں اور میڈیا کے ذریعے مخصوص صحافیوں کے ذریعے آپ خبریں چلائیں۔ یہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے۔ آج جو سب سے بڑا اعتراض ہے اچکزئی اینڈ ریسٹ آف دا لاٹ جو آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی، وہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اس قسم کی کانفرنسز کر کے خود زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاملات آج کے نہیں ہیں، 78 برسوں سے اس ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے پہ سیاست ہوتی ہے، دوسری طرف بلوچستان کے معاملے پہ سیاست ہوتی ہے۔ حل کیوں یہ تلاش نہیں کر سکے؟ کیونکہ یہ خود سسٹم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے اور جس نوکری کی وجہ سے ان کا وجود آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈرشپ کا۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں سے اگر یہ 2 عہدے نکال دیے جائیں تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے اس قسم کی کانفرنسز کروا کر یہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا میں نا پچھلے 2-3 دنوں سے یہ جو مراد کا بل ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور PTI نے کیوں جھوٹ بولا، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ شفیع جان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو بلیو پاسپورٹ جاری کرنے کے منظوری سے متعلق خبر جو گردش کر رہی ہے اس میں کوئی سچائی من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاسپورٹ جاری کرنا مرکزی حکومت کا ڈومین ہے، حالانکہ دوستو یہ بل منظور ہو چکا ہے۔
شفیع جان کو کیوں نہیں بتایا گیا، یہ سب سے اہم سوال ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ یہ بل 30 اپریل کو پاس ہوتا ہے، جس پر گورنر خیبر پختونخوا نے 6 مئی 2026 کو دستخط کیے، اور 7 مئی 2026 کو سیکرٹری اسمبلی سید وقار شاہ کے دستخط بھی اس میں آپ کو نظر آئیں گے، اور سرکاری گزٹ میں بھی قانون یہ جو ہے اس کو شامل کیا گیا، شائع کیا گیا، اور پھر اس بل کی نوٹیفیکیشن کاپیاں گورنر کے پرنسپل سیکرٹری، محکمہ قانون، محکمہ داخلہ اور محکمہ اطلاعات کو فوری طور پر عمل درآمد ریکارڈ کے لیے بھیجی گئی۔ مراد کا وہ بل جس پر تحریک انصاف کے لوگ خود تنقید کر رہے ہیں، اس پر وضاحت اور صفائی دینے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے کے پی کے اسمبلی کے رکن سامنے آ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی خاموش ہے لیکن نون لیگ بول رہی ہے، اور جلال کا تعلق جی نون لیگ سے ہے۔ جلال خان فارم 47 پر تیمور جھگڑا کو ہرا کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شہریت بھی افغانستان کی ہے۔ جلال خان یہ کہتے ہیں کہ جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اسمبلی ارکان کے مراد اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا۔ یہ قانون 1988 سے موجود ہے، جسے نیا نام دیا گیا مفت رہائش، ٹول ٹیکس سے استثنا۔ 1988 کے ایکٹ میں بھی یہ چیزیں موجود تھی۔ پرانے قانون کے مطابق ہی ارکان جو اسمبلی ہیں ان کو اسلحے کے لائسنس بھی دیے گئے، یعنی وہ رکھ سکتے ہیں، اور پرانے ایکٹ کے مطابق ہی جسٹس آف پیس کا اختیار بھی رکن اسمبلی صوبائی اسمبلی کو دیا گیا۔ بلیو پاسپورٹ کا حق پنجاب اسمبلی کے قانون میں بھی موجود ہے، اگر ہم نے ایسا کام کیا تو کوئی غلط نہیں کیا۔ دوستو، سندھ اسمبلی کے ارکان بھی انہی مراد کے حقدار ہیں۔ پرانے قانون میں ہی کچھ نیا اگر شامل ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اسمبلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئی۔ بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسمبلی میں ایسی کوئی چیز لائی جائے گی تو عوامی مفاد کے خلاف ہو تو سب سے پہلے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن ارکان کے استحقاق پر بھی قدغن کسی قسم کی نہیں لگنے دیں گے۔ اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری اور اختیار ولی پختونخوا اسمبلی کے قانون پر تنقید کر رہے ہیں۔ نواز لیگ کے اسمبلی میں موجود رکن جلال خان بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ بلیو پاسپورٹ والی ترمیم پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی نے پیش کی، اور ان کے بھائی گورنر فیصل کریم کنڈی تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو ہر قسم کا بیانیہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر آئے گا، اور شفیع جان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شفیع جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو اس قسم کی ابھی تک کوئی ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ بلیو پاسپورٹ دینا ہے، شاید اس نقطے کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ شفیع جان کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے۔ اب تو خیر دنیا کو پتہ لگ گیا، وہ کاپیز موجود ہیں، لیکن شفیع جان کے نزدیک ابھی بھی جو بل تھا یہ پاس نہیں ہوا۔ اور دوستوں، آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ لاہور خواتین سے زیادتی کا کیس، ملزمان کا ریمانڈ منظور۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار سمیت گرفتار ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے ملزمان کے چہروں پر جو ماسک تھا اسے ہٹایا، اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ 2 ملزمان سکندر اور ساجد کی طرف سے وکیل سلمان شاہد پیش ہوئے۔ اس کیس میں اب تک وہ پہلے وکیل ہیں جو ملزمان کی طرف سے پیش ہوئے۔ دیگر ملزمان کی طرف سے کوئی وکیل ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی وکیل نہیں مل رہا ہوگا۔ اگر حکومت کسی وکیل کو انگیج کرتی ہے تو اوبیسلی ان سے سوال ہوگا کہ حکومت نے شاید ان کو آن کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرائیویٹ کوئی وکیل حامی بھرتا ہے یا نہیں بھرتا۔ دوستو، عدالت میں کیا ہوا؟ رضا ڈار کا ماسک اتروا لیا گیا۔ ملزم رضا ڈار نے گہرے پیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ عدالتی حکم پر رضا ڈار نے کمرہ عدالت میں ماسک اتار کر شناخت کروائی۔ رضا ڈار سے نہ کوئی ملنے آیا اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کی، یعنی خاموشی کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر دوستو، اب ہوگا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح آپ نے عمران خان کی عدالتی کارروائی کو بند کیا ہوا ہے نا، یہ ہے دنیا گنبد کی آواز۔ عمران خان کی کارروائی دنیا کے سامنے آپ خود لانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کا پول کھلے گا، اور اس کارروائی میں آپ بولنا نہیں چاہتے کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کے خاندان کا بچہ ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کا موقف کیا ہے، اور اس سے کوئی سوال نہ کر سکے۔ مکمل خاموشی ہے۔ اگر ان کا بس چلے نا تو عمران خان کی جو جیل میں آپ نے عدالت لگائی، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اس عدالت کو بھی جیل میں منتقل کرتے۔ اور دوستو، پنکی جو کراچی کا واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے سوالات ہوئے اس نے بڑے بڑے لوگوں کا نام لینا شروع کیا، تو اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری میں اس کو عدالت منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں خبر یہ ملی کہ پنکی کو اب عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالت کو حوالات لے جایا جائے گا، جیل کے اندر عدالت لگے گی۔ شاید اس کیس کے اندر بھی عدالت جو ہے وہ جیل کے اندر لگے، اور یہ کہہ دیا جائے کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے لہٰذا ہمیں عدالت کو منتقل کرنا پڑ رہا ہے جیل کے اندر۔ تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر اگر اس قسم کا کوئی آرڈر آتا ہے تو مجھے تو خیر حیرت نہیں ہوگی۔ دوستو، مبینہ طور پر اسحاق ڈار کے نواسے نے جس گھر میں غیر ملکی خواتین کو قید رکھا
اور انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس گھر پر رضا ڈار کا قبضہ تھا اور وہ اس گھر کا کرایہ بھی جو ہے وہ نہیں دے رہا تھا. اس قسم کی باتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں, لیکن لیٹس سی کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی لیول کے اوپر یہ خبر رپورٹ نہیں ہوئی. تمام ٹیلی ویژن چینلز آپ کو خاموش نظر آئیں گے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا, اشتہارات راستے میں آ گئے, دھمکی ملی ہے, کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے, اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ خاموش ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز خاموش ہیں, وکلا خاموش ہیں, ڈار صاحب کا نواسہ خاموش ہے, سارے خاموش ہیں. اور لگتا ایسا ہی ہے کہ کسی طرح اس کیس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے گا. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ ریحان طارق کو گرفتار کیا گیا جی, اور ریحان طارق کے خلاف مقدمہ NCCIA میں درج ہوا, اور لاہور ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران انکشاف ہوا کہ اس کا نام PNIL لسٹ میں ملزم کا نام بھی درج ہے, جس پر گرفتاری اس کے بعد عمل میں لائی گئی, اور وہ لندن سے لاہور واپس آ رہا تھا جب ریحان کو گرفتار کیا گیا. ریحان طارق نے ایئرپورٹ سے دوست کو وائس میسیج کر کے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے خلاف کیا کیس ہے, لیکن وہ اداروں سے تعاون کرے گا. اور پھر اس کے بعد اسے عدالت میں پیش بھی کیا گیا, جہاں پہ اس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. لیکن دوستو, جہاں تک ٹک ٹاکرز کا تعلق ہے, ان کے انٹرویوز تو ہم نے ریحان کے دیکھے. ریحان نے ایسا کیوں کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ریحان کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ زمانے طالب علمی میں تقریریں کیا کرتا تھا, اور ریحان طارق اگر یہ کہا جائے کہ بچپن سے, یعنی جب سے اس نے زمانے طالب علمی سے تقریریں کرنا شروع کی, اس وقت سے ہم اسے جانتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اسے کیا ہوا, وجوہات کیا تھی کہ آپ ایک ایسی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ علامہ جواد نقوی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی جس کے کچھ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے, اور پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری کا مطالبہ ہوتا ہے, اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مذہبی جذبات متاثر ہوئے. جو ایشوز 78 برسوں میں اور اس سے پہلے بھی حل نہیں ہو سکے, آپ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر کس طرح سے حل کریں گے. آپ کو معاملے کی حساسیت کو دیکھنا چاہیے تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شکایات جو ان کے خلاف درج ہوئی ہیں وہ اسی پوڈ کاسٹ سے متعلق تھی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دوستو, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.